बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा शराजी। नाज़रीन, अगर सियासी मंजरनामे पे एक नज़र डाली जाए तो वफाकी हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का फ़ैसला तो किया, लेकिन ऐसा लग रहा है ऐलान भी किया, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कि वफाकी हुकूमत अपने उस फैसले पे अमल दरामद करते हुए हिचकिचाहट का मुजाहिरा कर रही है, अपने उस फैसले से जैसे वो पीछे हट रही है, उस पर अमल दरामद करने से गुरेज़ा है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त सियासी सूरत हाल है जो कि आपके सामने रखी है। पहले ही कदम पे ऐसा लग रहा है कि जैसे हुकूमत ठठक कर रह गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक आज अहम इजलास हुआ, वफाकी काबीना का अहम इजलास, और जिसमें PTI पे पाबंदी, जमात के बानी, साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और साबिक सदर आसिफ अलवी पर गद्दारी के मुकदमा चलाने के लिए रेफरेंस भेजने की जो मंजूरी ली जानी थी वो नहीं ली गई। आज इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुई, लेकिन जब ये इजलास ख़त्म हुआ तो इसकी कोई डिस्कशन नहीं बताई गई, डिस्कशन में कोई डिटेल नहीं बताई गई कि आखिर ये चीज़ें मौखिर क्यों हुई हैं, इसकी कोई वजह नहीं बताई गई। क्या हुकूमत अपने फ़ैसले से वाकई में पीछे हटना चाह रही है, पीछे हट गई है, या इस फैसले पे अमल दरामद के लिए जो उसको सियासी इत्तेहादियों की जानिब से हमायत की ज़रूरत है वो अभी दरकार नहीं है, और उसके पस पर्दा जो हैं कुछ इत्तेहादियों के साथ मुज़ाकरात चल रहे होंगे, इत्तेहादियों के साथ बातचीत चल रही है, जिसकी वजह से अभी हतमी तौर पर खुल के कोई चीज़ सामने नहीं आ रही। सब पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। आपको बताएं कि नाज़रीन, इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है राय हसनैन ताहिर साहब हैं। बहुत शुक्रिया राय हसनैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। शहजाद अनवर फारूकी साहब, बहुत शुक्रिया शहजाद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। इसके अलावा लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आज़म चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। और कराची से शाहिद अंजुम साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले आऊँगी आज़म चौधरी साहब की जानिब। चौधरी साहब, वफाकी काबीना का अहम इजलास हुआ, एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जैसा कि चहमगोइयाँ चल रही हैं, जैसे कि बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं, और आज के इस इजलास का हिस्सा भी था, ये एजेंडे का हिस्सा था कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से, आर्टिकल 6 के हवाले से डिस्कशन होनी है, लेकिन चीज़ें मौखिर हो गई। आपको क्या लगता है, क्या देखते हैं, क्या हुकूमत पीछे हट गई या बात आपके मुताबिक कहीं और अटकी हुई है? चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फैज़ा। देखिए, ये एक गैर सियासी फैसला मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने किया था। अगर अपने आप को जमहूरियत के दावेदार ये लोग कहते हैं तो जमहूरियत के ऊपर अपने हाथों से शब खून नहीं मार सकते, और क्योंकि इन्होंने ऐलान कर दिया था तहरीक इंसाफ पे पाबंदी का, तो इसलिए उसके ऊपर आप देखें कि किस कदर यहाँ पे शोर मचा। तमाम जितने इस वक्त जमहूरियत पसंद लोग हैं, हर बंदे ने उस फैसले की मजम्मत की, और हुकूमत को होश के नाखून लेने का उस हवाले से कहा गया। हुकूमत के अंदर बैठी हुई उनकी अलाई जमातें, जिसमें पीपल्स पार्टी है, जिसके अंदर माजी के अंदर ANP इनका हिस्सा थी, JUI इनका हिस्सा थी, इस वक्त MQM इनका हिस्सा है, ये तमाम जमातें इस पाबंदी के खिलाफ बोलती हुई हमें नजर आई। माजी के अंदर पाकिस्तान में कई सियासी जमातों पे कई औकात में पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन उन पाबंदियों को कभी भी आप उसको कायम नहीं रख सके। वो चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद सुप्रीम कोर्ट से जाके वो पाबंदियां खत्म हो गई हैं। अगर ये PTI के ऊपर पाबंदी लगाते हैं तो इससे क्या जमहूरियत आपकी स्ट्रेंथन होगी? क्या इससे आप पाकिस्तान में एक सियासी इस्तेहकाम जो आप लाना चाह रहे हैं वो ले आएंगे? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मजीद हालात खराब होंगे, इंतशार फैलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप PTI के ऊपर पाबंदी लगाते हैं, उससे PTI को क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माजी की अगर एग्जांपल्स हम सामने रखें, एक जमात के ऊपर पाबंदी लगी जिसको पहले जो अवामी नेशनल पार्टी आज उसको पहले NAP कहा जाता था, नेशनल अवामी पार्टी, पाबंदी लगी, उन्होंने नाम तब्दील कर लिया। वही सियासतदान, वही जमात उसी तरह अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। आप इस पर पाबंदी लगाएंगे, अगले दिन वो ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे बल्कि एक नए नाम से वो नई पार्टी के साथ, शनाख्त के साथ खड़े हो जाएंगे, और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि उस पार्टी का नाम क्या है, क्योंकि जो इंतखाबात हमने देखे ये 2024 के, उसके अंदर आप देखें कि हर हलके के अंदर लहदा इंतखाबी निशान था, लोगों ने फिर ढूंढ ढूंढ के वोट दिया। ये इस पार्टी का ट्रेडमार्क है इमरान खान। इमरान खान के नाम के साथ जो पार्टी जुड़ी होगी, लोग उस पार्टी के साथ खड़े हो जाएंगे। पाबंदी का क्या फायदा पहुंचेगा इस हुकूमत को? और जहां तक वफाकी काबीना के आज के इजलास का देखें, कहा जा रहा था कि आज का इजलास वो आर्टिकल 6 और PTI पे पाबंदी के हवाले से है, लेकिन आज के उस इजलास के अंदर ये दोनों चीजें एजेंडे पे ही नहीं थी, ना इनको डिस्कस किया गया। इसका मतलब है
کہ حکومت خود اس وقت بیک فٹ پہ ہے اور حکومت کا سارا فوکس ایک ہی چیز پر ہے کہ کسی طریقے سے عوام کی نظروں میں پی ٹی آئی کو آپ دہشت گرد ایک جماعت ثابت کر دیں تاکہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ حاصل کی جا سکے۔ چودھری صاحب آپ کو پوائنٹ ویلڈ، یہی پوائنٹ میں رکھتی ہوں رائے حسنین صاحب کے سامنے۔ رائے صاحب، یہ کوئی پابندی کی باتیں پہلی دفعہ نہیں ہوئی ہیں، ہم نے 9 مئی کے بعد بھی دیکھا کہ چھ مگویاں چل رہی تھیں لیکن سمہاؤ پابندی کی طرف معاملات نہیں گئے۔ ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت چاہ تو رہی ہے لیکن ہچکچاہٹ کا شکار ہے۔ آج بڑا اہم اجلاس تھا، ریفرنس کی منظوری لی جانی تھی آرٹیکل 6 کے حوالے سے، لیکن ہوا نہیں، بے نتیجہ ختم ہوا ہے، ایون ڈسکشن بھی نہیں ہوئی اس پہ۔ فائدہ جیسے کہ باقی پارٹیسپینٹ اعظم چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ غیر سیاسی فیصلہ ہوگا اگر حکومت کی جانب سے ہوا، ایگری کرتا ہوں اس بات سے، لیکن جہاں تک خبر کا تعلق ہے، خبر یہ ہے کہ ایجنڈے کے اندر ہی کسی قسم کا ایسا شامل نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی یا آرٹیکل 6 کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ آج کی کابینہ کے ایجنڈے کے اندر شامل نہیں تھا، جو ایجنڈا میں نے دیکھا ہے۔ باقی فاروق انور شہزاد انور صاحب جو ہے اس حوالے سے بہتر رائے دے سکتے ہیں، اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومت اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، تو حکومت یکسو ہے، کیونکہ انہیں یہ کہا گیا ہے، یہ حکومت کی اپنی سوچ نہیں ہے کہ آرٹیکل 6 بھی لگانا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کو بین بھی کرنا ہے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پریشر ٹیکٹس ہے اور کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ٹیبل کے اوپر لایا جائے، بیٹھ کے بات چیت کی جائے۔ حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا دیگر ادارے ہوں، انہوں نے اپنے تئیں بہت کوشش کر لی کہ کسی طرح بانی تحریک انصاف کو ٹیبل کے اوپر لایا جائے، ان کے ساتھ بات کی جائے تاکہ معاملات کو آگے بڑھایا جائے، کاروبار حکومت آگے چل سکیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو کاروبار حکومت تھم چکے ہیں، آپ کی معیشت ہے وہ روز بروز نیچے کی جانب آ رہی ہے، تمام سرکاری اداروں کے اندر کام جو ہے وہ ٹھپ پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایک غیر یقینی سی صورتحال ہے۔ اس غیر یقینی کی صورتحال کو تو جب دور کریں گے سو کریں گے، لیکن سردست جو آرٹیکل 6 کی بات ہے یا بین کرنے کی بات ہے، وہ ایک پریشر ٹیکٹس محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آج اعظم نذیر تارڑ نے بھی میڈیا کے ساتھ گفتگو کی ہے اور ان کا کہنا یہی تھا کہ ہم اس کے اوپر یکسو ہیں اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات کر رہے ہیں، جب تک اتحادیوں کو آن بورڈ نہیں کرتے یہ معاملہ ہم کیبنٹ کے اندر نہیں لائیں گے۔ انہوں نے بھی اس بات کا اندیا دیا کہ یہ تمام تر معاملات جو تھے وہ ہماری کابینہ کے میٹنگ منٹس یا اس کے ایجنڈے کے اوپر موجود نہیں تھے۔ جی بالکل شہزاد صاحب، جیسا کہ ابھی رائے صاحب نے بات کی کہ کہا گیا کہ اتحادیوں سے یہ بات ڈسکس ہوگی، پہلی بات یہ کہ ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت اپنے اس فیصلے کو لے کے خود ہی کنفیوژن کا شکار ہے۔ کبھی وہ چاہ رہی ہے کہ اس پہ پابندی لگ جائے، لیکن جیسا کہ رائے صاحب نے کہا کہ اتحادیوں سے انہوں نے مشاورت کرنی ہے، تو اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نا، کیونکہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ ہے، اتحادیوں کی بیس پہ کھڑی ہے۔ اگر پیپلز پارٹی اس فیصلے کے اگینسٹ چلی جاتی ہے تو حکومت تو پھر مضبوط نہ رہی، نہ وہ اس فیصلے کو امپوز کروا سکے گی۔ شہزاد صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ فائزہ۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے کہا حکومت کا اپنا فیصلہ، تو میں تو وہیں پہ آپ کو ٹوکنا چاہ رہا تھا، لیکن قطع کلامی بری بات ہوتی ہے۔ میں صرف اتنی گزارش کرتا ہوں کہ غالباً منڈے وقت کا دن تھا جس دن وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ صاحب نے یہ اعلان کیا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے ہفتے کو اور اتوار کو یہ کہا گیا کہ مسلم لیگ نون کا ایک بڑا مشاورتی اجلاس ہوگا، جو نہیں ہو سکا اور اتوار والے دن تو وہ کینسل ہو گیا۔ لیکن اس دن 3-4 جو بڑے لوگ تھے، میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، یہ وہاں پہ موجود تھے مری میں، اور اس میں کوئی مشاورت کی، اور اس کے بعد وہ جو اتوار والا مشاورتی اجلاس تھا وہ پوسٹ پون کر دیا گیا۔ میرے نزدیک اس دن ان کو یہ اطلاع مل گئی تھی کہ ہمیں یہ پابندی اور آرٹیکل 6 والے معاملے کی طرف بڑھانا ہے، اسی لیے اگر اس دن اگر اجلاس ہوتا اور اس میں یہ معاملہ ڈسکس ہوتا تو مسلم لیگ نون کے اندر سے مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ اس کی مخالفت میں آواز اٹھنی تھی۔ تو جب یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہیں اور پہ، اور یہ فیصلہ تو ان کو اعلان کرنے کے لیے دیا گیا تھا، تو اس لیے اس دن وہ اجلاس انہوں نے کینسل کر دیا۔ اگلے دن وفاقی وزیر اطلاعات اسکرین پر جلوہ افروز ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ لیکن اس کے بعد جس طرح کا رد عمل جو ہے وہ دوسری جماعتوں سے دیکھنے کو ملا، اور عام جو رائے عامہ تھی اس کا جو جذبات دیکھے، تو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ریٹریٹ کا عمل شروع ہوا۔ پھر کہا گیا ہم پہلے اتحادیوں سے بات کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ تو اب یہ بیسیکلی خواہش تو ہے کہیں اور کی۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے جس طرح کے حالات دیکھے ہیں، جس طرح کی انہوں نے مشکلات ماضی میں برداشت کی ہیں، ان کے لیے اس طرح کا غیر سیاسی فیصلہ کرنا بہت مشکل عمل ہوگا۔
چونکہ وہ نہ صرف پرویز مشرف کا دور دیکھ چکے ہیں، اس کے بعد 2018 کی سختیاں انہوں نے جھیلی ہیں، اور جس طرح سے ان کو حکومت سے باہر نکالا گیا، تو وہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے اتنی آسانی سے فراموش نہیں ہوتی۔ یہ فیصلہ جو ہے یہ تو مجھے مرزا غالب کی یاد دلاتا ہے، وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا میرا خیال ہے مزید مشکلات کو دعوت دے گا۔ اس طرح کی صورتحال اور غیر یقینی کی ابھی رائے صاحب نے بھی بات کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت معیشت ہے، اور معیشت کے لیے غیر یقینی زہر قاتل ہے۔ ہمیں اس غیر یقینی کو ختم کرنے کے لیے ون وے آر دی ادر ہمیں بات چیت کا سلسلہ کھولنا ہے، کہیں نہ کہیں بات چیت کا آغاز کرنا پڑے گا، اور اپنی اپنی انا کو تھوڑا سا پیچھے کر کے تو پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر کسی کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے، بیٹھ کر بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ بے شک یہ جتنی مرضی آپ پابندیاں لگا لیں، پاکستان ہی نہیں پوری دنیا کی تاریخ گواہ ہے۔ چوہدری صاحب ابھی بات کر رہے تھے، پوری دنیا میں آپ نے پابندی کے ذریعے کبھی کوئی رزلٹ حاصل نہیں کیا، آپ وقتی طور پہ کچھ لوگوں کو دبا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی کبھی انقلاب فرانس تو کبھی انقلاب روس کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ تو ہمیں ایسی کسی ناخوشگوار صورتحال سے گریز کرنا چاہیے۔ شاہد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جیسا کہ ابھی شہزاد صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے، اور وقت کا تقاضا بھی ہے، اگر ہم نے اپنے معاشی حالات کو بہتر کرنا ہے، سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، تو ڈیفینیٹلی ٹیبل ٹاک کی ضرورت ہے۔ لیکن مجھے شاہد صاحب یہ بتائیے گا کہ پابندی لگانے سے ہوگا کیا؟ اگر ایک سیاسی جماعت پہ آپ پابندی لگا دیں گے، کسی دوسرے نام سے وہ سیاسی جماعت آ جائے گی۔ ماضی میں بہت ساری ایگزامپلز ہیں، ڈھیروں ایگزامپلز ہیں جو کہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیبل ٹاک ہونی چاہیے؟ اور اگر ٹیبل ٹاک واقعی کرنی ہے تو 2 قدم سب کو پیچھے ہٹنا چاہیے تاکہ 4 قدم آگے بڑھا جا سکے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، اور میرے جو بھائی ابھی فرما رہے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے جو پابندیاں جن جماعتوں پہ لگی تھی وہ جماعتیں دوسرے ناموں سے واپس آ گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جیسا بھی کرنا چاہیں کر لیں، آخر کار آپ کو ٹیبل پہ آنا ہے، اور ٹیبل ٹاک سے ہی بات بنے گی۔ اس وقت جو ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال ہے اس میں آپ بالکل دیکھیں کہ لوگوں کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کے بورڈ لے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور روزانہ آپ ایک بیانیہ بناتے ہیں اور اس بیانیے کو جو ہے تقویت دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف سے جو ہے آپ کے جو مخالف ہیں وہ ایک نیا بیانیہ لے آتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ایک ایسی اس وقت آپ گفتگو کی جو کنڈیشن ہے اس میں آپ نے ساری قوم کو رکھا ہوا ہے، تو آپ چاہتے تو یہ ہیں کہ آپ کا ہاتھ اوپر رہے، لیکن آپ کا مخالف جو ہے وہ بھی ظاہر ہے اس کو بھی کچھ نہ کچھ دانش تو ہے نا کہ وہ بھی آپ کے جو ہے وہ خلاف اپنا کام کرتا رہے گا۔ آپ کچھ بھی کر لیں، جیسا بھی کر لیں، تمام سیاسی جماعتیں ووٹ لے کے اسمبلی میں آئی ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ موجود ہے۔ آپ کسی پہ پابندی لگانے کی کوشش کریں گے تو پھر تیار رہیں۔ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ مہمان نے روٹی کھواؤ تو پھر کل گھر جا کے کھا لو۔ آج آپ اچھا کریں گے تو کل آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، آپ کسی کے ساتھ اس طرح کریں گے تو کل آپ تیار رہیں نا۔ اس سے پہلے کیا ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ کیا ہوا، پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ماضی میں ہوتا رہا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو آج اگر آپ اس بات پہ اڑ جائیں کہ ہم نے جو ہے وہ پابندی لگانی ہے، تو آپ کے اندر اتنے کامریڈ موجود ہیں کہ وہ اس بات سے انکار کر رہے ہیں، وہ اس بات پہ ایگری ہو ہی نہیں رہے کہ ہم اس پہ پابندی لگائیں۔ اسی لیے تو یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ایک بیانیے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اس میں حقیقت کچھ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ جی اچھا اعظم چودھری صاحب، اگر یہ تو ہو گیا تصویر کا ایک رخ، اگر تصویر کے دوسرے رخ کی جانب جائیں تو اس میں صورتحال گراؤنڈ ریئلٹی کی آج جو ہم نے سارا دن دیکھی اس میں یہ تھا کہ اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کر لیں یا نون لیگ کے کچھ وزراء جو ہیں وہ اس سب پہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے انہوں نے خود اپنے منہ سے اس بات کا اعتراف کر لیا ہے تو سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں، سزا دی جائے اس سب پہ۔ لیکن اسی نون لیگ کے اندر سے خواجہ آصف اور کچھ دوسرے ان کے حمایتی وزراء ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر معافی تلافی ہو جائے، معافی مانگ لے اگر اس سارے معاملے پہ تو رفع دفع معاملات ہو سکتے ہیں، ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے۔ سر یہ ایگزیکٹلی یہ گیم ہے کیا؟ یہ کیا چلا جا رہا ہے ایگزیکٹلی؟ یہ معاملات کس نہج پہ بیٹھیں گے؟ یہ ایک پولیٹیکل انجینئرنگ ہے جو پچھلے 75 سال سے پاکستان میں جاری ہے، اور آج بھی وہی پولیٹیکل انجینئرنگ، وہی سکرپٹ ہے اور وہی پڑھا جا رہا ہے، اسی پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ماضی کے اندر بھی اسی طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں ملی، بہت سارے سیاسی مقدمات درج کیے گئے۔ آپ پیپلز پارٹی کی مثال لے لیں،
آپ مسلم لیگ نون کی مثال لے لیں, آپ MQM کی مثال لے لیں, آپ جماعت اسلامی کی مثال لے لیں, دیکھیں سب کے خلاف ماضی میں سیاسی مقدمات درج ہوئے, اور وہ تمام مقدمات جیسے ہی سیاسی موسم تبدیل ہوتا ہے ویسے ہی وہ مقدمات ختم ہو جاتے ہیں. وہی چیزیں PTI کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں. PTI کے خلاف بھی یہ تمام مقدمات دیکھیں نا, اگر ان مقدمات کے اندر اگر جان ہو تو جو ہائی کورٹ میں جب مقدمات جاتے ہیں وہاں پہ کیوں نہیں ٹھہر پاتے؟ آپ عمران خان کے خلاف 4 فیصلے کیے گئے انتخابات سے چند دن پہلے, اور وہ چاروں فیصلے وہ ایک بلبلے کی طرح ثابت ہوئے, اور وہ جیسے ہی ہائر کورٹس کے سامنے چیزیں گئی وہ ختم ہو گئے. آپ سیاسی مقدمات سے کسی کو صرف دباؤ میں لا سکتے ہیں, پریشرائز کر سکتے ہیں, اپنا ایجنڈا منوا سکتے ہیں وقتی طور پہ, اس کو سسٹین نہیں کر سکتے. تھوڑی دیر پہلے رائے حسنین صاحب نے ایک بڑا خوبصورت نقطہ اٹھایا تھا کہ عمران خان کو اصل میں جو مذاکرات کی میز ہے, جو ڈائلاگ ٹیبل ہے, اس پہ بٹھانے کے لیے پریشر ایک بلڈ کیا جا رہا ہے. اب یہ بات بالکل درست ہے کہ عمران خان کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, وہ کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا جن کے فیصلے آپ لوگ مانتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب حکومت کی جانب سے بھی آپ دیکھیں کہ حکومت نے عزم استحکام کو لے کے ایک APC اناؤنس کی. اس سے پہلے PDM حکومت میں بھی میاں شہباز شریف صاحب نے اس وقت بھی آل پارٹیز کانفرنس ایک اس کا اعلان کیا تھا, لیکن وہ سارا اعلان ہی رہ گیا, اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا. اب پھر حکومت نے ایک APC کا اعلان کیا, لیکن آج تک وہ APC کا نہیں پتا کہ وہ بلائی جا رہی ہے نہیں بلائی جا رہی, کیونکہ اس APC کے اندر PTI نے کہہ دیا کہ ہم شامل ہوں گے. اگر PTI اس APC میں آ جاتی ہے تو حکومت کا بیانیہ, حکومت کا جو ایجنڈا ہے وہ تو فارغ ہو جاتا ہے. اس لیے حکومت کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس صورتحال کے اندر PTI جو ہے وہ ایک پولیٹیکل سٹیک ہولڈر بن کے ان کے ساتھ بیٹھے. اب پارلیمنٹ کے اندر کی مجبوری ہے کیونکہ لوگوں نے ووٹ دے کے بھیجا ہے, اگر وہاں پہ ان کا بس چلتا تو شاید وہاں پہ بھی اپوزیشن کو نہ بیٹھنے دیتے, لیکن اگر حکومت سنسیئر ہوتی تو حکومت APC بلاتی, اگر کسی ایک پوائنٹ میں بلا لیتی, بے شک عزم استحکام پہ بلاتی. جب PTI نے ان کے ساتھ بیٹھنا تھا تو میرا یہ ماننا ہے کہ جب آپ ڈائلاگ شروع کرتے ہیں تو آپ کی برف پگھلتی ہے, جہاں پہ سختیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی نرمیاں آتی ہیں, اور ایسا ایسا آپ اس کو پولیٹیکل ڈائلاگ میں لے کے جا سکتے تھے. لیکن حکومت بھی مجھے اس میں اتنی سنسیئر نظر نہیں آ رہی, ان کا صرف ایک ہی بیانیہ ہے کہ 9 مئی کے پیچھے چھپ جاؤ. آپ دیکھیں کہ تمام جو اس وقت پنجاب حکومت ہو, وفاقی حکومت ہو, وہ پچھلے جب سے DG ISPR ان کی پریس کانفرنس ہوئی ہے وہ اسی کو ریپیٹ کر رہے ہیں, اور 9 مئی کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بھئی 9 مئی کا وقت ہو گیا, 9 مئی کے جو ملزم ہیں وہ قرار واقع سزا پائیں گے, عدالتیں جانے, وہ ملزم جانے. آپ تو اپنی جو آپ کی اپنی پرفارمنس ہے اس کی بات کریں. ابھی میرے بھائی یعنی کہ آپ کے خیال میں نون لیگ کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. میں ذرا چودھری صاحب اگر معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کر رہی ہوں, رائے صاحب سے اس کا جواب لے لوں. رائے صاحب, ایک تو نون لیگ کی پرفارمنس پہ سوال اٹھ گیا, دوسری جانب نون لیگ کے اندر سے 2 بیانیہ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہیں. ایک تو سزا کی باتیں کی جا رہی ہیں, دوسرے معافی کی باتیں کی جا رہی ہیں. سزا ملنی چاہیے یا واقعی معافی تلافی کر کے حالات بہتر ہونے چاہیے؟ دیکھیں یہ نون لیگ کے بس میں ہے کچھ نہیں, چاہے وہ سزا کا مطالبہ کریں یا معافی کا مطالبہ کریں, یہ معاملہ انہوں نے ہی طے کرنا ہے جن کے ہاتھ میں یہ معاملہ ہے. اور جہاں تک خان صاحب کی بات ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, خان صاحب اس وقت کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ ان کی 3 شرائط نہ مان لی جائیں. مجھ پر مقدمات ختم کیے جائیں, میرے کارکنان کو جیل سے نکالا جائے, اور عام معافی کا اعلان کیا جائے. یہ وہ خان صاحب کے مطالبے ہیں. اگر یہ مطالبے مان لیے جائیں تو شاید وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, وہ کسی وزیر اعلیٰ کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں گے. اب جہاں تک بات ہے کہ 9 مئی کے پیچھے حکومت چھپ رہی ہے, اور حکومت کیا کرے چوہدری صاحب, ان کی کارکردگی جیسے کہ آپ نے کہا ہے کچھ نہیں, یہاں پر غریب کو روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان کے اجلاس ہوتے ہیں, اجلاس کے بعد کھایا پیا کچھ نہیں اور ایک گلاس توڑا, that's it. اس کے علاوہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یعنی کہ رائے صاحب اگر ان کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کا مطلب پارلیمنٹ بھی بے بس ہے. پھر
پارلیمنٹ کی بے بسی بعد میں آتی ہے، سب سے پہلے تو حکومت کا کردار آتا ہے نا جی. حکومت نے ایک پالیسی وضع کرنی ہے، اس نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے، اس نے بجلی کے گیس کے بلوں کو کنٹرول کرنا ہے. آپ IMF کے ساتھ معاہدہ کر چکے ہیں، آپ یہ طے کر چکے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی، پیٹرول کی قیمتیں کہاں تک جائیں گی، لیوی کتنی لگائی جائے گی. جب آپ نے یہ تمام تر چیزیں IMF کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لی ہیں، اور اگر آپ بٹرے کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہوا تھا. عمران خان نے بھی یہ تمام تر معاہدے کیے تھے، لیکن ان دا اینڈ جب انہوں نے دیکھا کہ میری حکومت ٹاپل ہو جائے گی، انہوں نے تمام تر معاہدوں سے بٹرے کیا. نتیجہ کس نے بھگتا؟ پاکستان کی عوام نے. اب یہی سب کچھ جو ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے کیا ہے کہ کسی طرح کاروبار سلطنت چلتا رہے، چند پیسے ہمارے پاس آ جائیں جن کے ساتھ ہم کاروبار زندگی کو آگے بڑھا سکیں. لیکن اس کاروبار زندگی کو، اس کاروبار سلطنت کو آگے بڑھانے کے لیے قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ قیمت پاکستان کا ایک عام آدمی ادا کر رہا ہے. وہ آدمی ادا کر رہا ہے جو سارا دن دھوپ کے اندر مزدوری کرتا ہے، وہ شخص جو دفتروں کے اندر کام کرتا ہے، جو اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتا ہے. بھگت تو وہ رہا ہے. حکومت موجودہ ہو یا سابقہ ہو، دے ڈونٹ کیئر کہ پاکستان کے عوام کن مشکلات کا شکار ہیں، کس طرح بجلی کے بل دے رہے ہیں. کوئی بچہ اپنی موٹر سائیکل بیچ رہا ہے، کوئی اپنے گردے بیچ رہا ہے. آپ یقین کیجئے سڑک کے اوپر نکلیے، حالات بہت ابتر ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت حالات ایسے ہیں کہ لوگ جو 2 وقت کا کھانا کھایا کرتے تھے 1 وقت کے کھانے کے اوپر آ گئے ہیں، اور اس کے اندر بھی ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کھا لیں، ہماری خیر ہے. لیکن حکمران ہیں یا اپوزیشن والے ہیں، ادارے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ہے، کوئی اس بات کے اوپر غور کرنے کے لیے تیار نہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ 2 قدم پیچھے ہو جائیں تاکہ پاکستان کے عوام کو سکھ کا چین کا سانس آ سکے. لیکن 4 قدم آگے بڑھنے کے لیے نا، لیکن اگر 4 قدم آگے نہیں بڑھنا تو 2 قدم پیچھے ہونے کا فائدہ. شہزاد صاحب 2 قدم مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکمران تو پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہماری عوام کو گھسیٹ کے 2 تو کیا 6 قدم پیچھے پھینکا جا رہا ہے. جیسے 2 وقت کی روٹی 1 وقت پہ آ گئی ہے. حکومت کے ہاتھ میں اگر کچھ نہیں، حکومت کچھ نہیں کر سکتی. پچھلے 76 سال سے ہم یہ دعوے سن رہے ہیں، ہر جانے والی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے جناب ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہم نے بڑی کوشش کی تھی. ہر آنے والی حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے جی مجھ سے پہلے سارا کچھ بگڑا ہوا ہے، میں نے تو کچھ نہیں بگاڑا. 76 سال سے پاکستان کو بگاڑا کس نے ہے شہزاد صاحب؟ جی میں نے بگاڑا جی، میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس کی، اور کیمرے کے سامنے کہ یہ میری ذمہ داری ہے جناب کہ یہ سارا کچھ جو پیسے لوٹے گئے، جو باہر سارے محل بنے، جو کسی نے پارک لینڈ میں فلیٹ خریدے، یہ سارے میرے ہیں جناب. اور میں اب اس کا قبضہ مانگتا ہوں آپ سے کہ آپ مجھے لے کے دیں، کیونکہ پاکستان میں کبھی کسی حکمران نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کی. اگر کسی حکمران نے، کسی سیاسی جماعت نے، کسی اشرافیہ نے اس کی غلطی قبول نہیں کی تو پھر یہ ہماری غلطی ہے. بطور عوام ہمیں یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ساری غلطیاں ہماری ہیں. ابھی رائے صاحب نے ایک بات کی، میں گزارش کروں کہ یہ جو مطالبات رائے صاحب بتا رہے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق شاید اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا، لیکن بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ رائے صاحب کے پاس بھی مطالبات ہیں. اور رائے صاحب نے آج یہ بھی تسلیم کیا ہے کیمرے کے اوپر کہ جو ہے حکومت کے بس میں کچھ نہیں ہے. تو اگر حکومت کا یہ جس طرح سے یہ دفاع کرتے ہیں، اللہ ان کو خوش رکھے، زندگی دے، صحت دے اور مزید عزت میں اضافہ کرے، یہ بڑی بات ہے. انہوں نے مان لیا کہ حکومت بے بس ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو کہتے ہیں میں نے ان سے بات نہیں کرنی، ان کا وہ موقف درست ثابت ہوتا ہے. شہزاد صاحب کیا معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کرنے کے لیے، کیا PTI کی حکومت با اختیار تھی؟ نہیں اس میں تو خان صاحب خود کہا نہیں اس میں دیکھیں خان صاحب تو خود تسلیم کر چکے نا فاروقی صاحب. خان صاحب نے دیکھیں اس نے تو چھپایا نہیں، اس نے یہ ایکٹنگ تو نہیں کی کہ بھی میں جو بڑا با اختیار حکمران ہوں. اس نے تو کہا کہ ہم تو سیم پیج پہ ہیں. فاروقی صاحب یہ مانے اس وقت ہے جب انہیں کرسی سے اتار دیا گیا. میں تو سمپل بات کرتا ہوں بھیا کہ آپ نے آج تک 77 سال تک جو ہے وہ بیساکھیوں کے ذریعے اس پاکستان کو چلانے کی کوشش کی ہے. یہ پاکستان وہ بچہ ہے جو پیدا ہوا تو ساتھ ہی اس کے ابا فوت ہو گئے. اس کے بعد ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے اس پہ لوٹ کسوٹ اور نوچنا شروع کر دیا اس کو. بابا جی 1948 میں چلے گئے، اس کے بعد یہ یتیموں کا مال تھا، سب نے کھایا. اس کے بعد ہم نے اس بچے کو بتایا کہ تمہاری ٹانگیں نہیں ہیں، تم چل ہی نہیں سکتے، اس لیے ہم نے اس کو کبھی ویل چیئر پر چلایا، کبھی اس کو بیساکھیوں کے ذریعے چلایا. ہم اس کو چلنے دینا ہی نہیں چاہتے. شہزاد صاحب نون لیگ کس پہ چلا رہی ہے؟ ویل چیئر پہ، بیساکھیوں پہ یا گھسیٹ کے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ پاکستان میں سیاسی جماعتوں کا اخلاقیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ اسی طرح ہوتی ہے جیسی ہے، بلکہ اس سے بدتر ہو سکتی ہے. اپوزیشن میں ہوگی تو وہ ایک مثالی قسم کا سٹانس لیتی ہے، مثالی قسم کی اخلاقیات اڈاپٹ کرتی ہے. جیسے ابھی
PTI वाले दोस्त हमारे ले रहे हैं। इस वक्त तो वो कह रहे हैं आर्टिकल 17 जो है इज़हार राय भी है और सारा कुछ है। तो ये पीका आर्डिनेंस में तरमीम कौन लाया था, ये हमारे सहाफ़ी भाइयों के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ किसने किया था? देखिए, मैं PTI या मुस्लिम लीग नून की बात नहीं करता हूँ, मैं तो करता हूँ एक आम पाकिस्तानी की बात। हमें दोनों तरफ से मारा जा रहा है। राय साहब कह रहे थे लेवी लग जाएगी और इतनी लग जाएगी, और 77 साल से हमें उर्दू में भी यानी अंग्रेजी में भी लेवी लग रही है और पंजाबी में भी लेवी लग रही है, हमें लेवी लग रही है और तो कुछ लग नहीं रहा हमारे। बात मुख्तसर है, इर्तिजा निशात का एक शेर है और मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों की अक्कासी करता है। कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एग्जैक्टली ये सवाल है कि मैं शायद अंजुम साहब से पूछ लूं। शायद अंजुम साहब, ये कुर्सी है, जनाजा तो नहीं है ना, अगर कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाएं, क्यों चिपटे हुए हैं मौजूदा सियासतदान इस कुर्सी से? छोड़ दें, आम आदमी 2 वक्त से 1 वक्त की रोटी पे आगे क्या चाहते क्या है, पाकिस्तान को क्या करना है? अंजुम साहब, मेरे दोनों भाई ठीक कह रहे थे, कसूर हमारा है, हमने वोट देके इनको असेंबली में पहुंचाया, हमने इनके चेहरे पे ताज सजाया था कि जो हमें कल रौंदे वो रौंद रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो जनाजा छोड़ेगा, जो कुर्सी पे बैठेगा, उसको ये नहीं पता कि कल जब मैं कुर्सी पे नहीं होऊंगा तो मेरे साथ क्या होगा। यहाँ तो रेल या जेल है, तो रेल में हर कोई बैठना चाहता है, जेल जाना कोई नहीं चाहता। हमने मुख्तलिफ बयानियां जैसे 9 मई नहीं मान रही तहरीक इंसाफ के जेल तो है, लेकिन मान तो नहीं रही है ना कि ताकि मजीद जेल ना हो जाए। गलतियां तो कोई भी नहीं मान रहा, सियासतदान कोई भी नहीं। मॉडल टाउन को किसने माना था? बात तो ये है कि मॉडल टाउन को किसने माना, मुरीद के को किसने माना? आप 9 मई कैसे मान जाएंगे? और फिर आप जो टेबल टॉक की बात कर रहे हैं ना, खान साहब की प्रॉब्लम ये है कि खान साहब जो है वो उन्हीं से दवा लेना चाह रहे हैं जहां से उनको जो है वो बीमारी मिली हुई है। आपने ठीक कहा। बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। कहाँ से रहे? आप ये देखे ना कि वो मरम पट्टी कहाँ से रखवाना चाह रहे हैं। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जो हुकूमत में रहेगा वो झंडे वाली गाड़ी में घूमेगा, वो एंजॉय करेगा। जो हुकूमत में नहीं होगा उसके लिए अडयाला जेल भी है और उसके लिए जो है वो और जेलें भी बहुत सारी मौजूद हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ना ये हमें कुछ देना चाहते हैं, ना इनके पास कोई मंसूबा है। मेरे भाई अभी हसनैन साहब फरमा रहे थे, आप लोगों के जाके जरा घरों को चेक करें, लोगों के घर में रोटी नहीं पक रही, लोगों के बच्चे दूध के लिए किस तरह बिलक रहे हैं। इनको एहसास नहीं है इस चीज का, इसलिए कि इनको खुद तो ना दूध के रेट का पता है ना आटे के रेट का पता है। हम तो इस चीज का डर हमें लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना इनकलाब के लिए जो है वो जूते टूटे हुए हो, फटे हुए कपड़े से कोई बाहर निकल आया ना, तो फिर इन तीनों को लग पता जाएगा कि हाँ इनकलाब कैसे आता है। तो खुदारा उस वक्त से बचें, इस पब्लिक पे रहम करें, पाकिस्तानी अवाम पे रहम करें और बैठ जाएं किसी टेबल पे, किसी ने किसी का अब्बा नहीं मारा। यानी कि आपका भी यही पॉइंट है कि टेबल टॉक कर ले पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए। सर मुझे ब्रेक पे जाना चाहूंगा। ये जो अभी आटे दाल की भाव की बात हो रही है, तो वो हमारे एक दोस्त गए कल, उन्होंने जाके पूछा कि माश की दाल का क्या भाव है, तो उन्होंने कहा जी कि 300 रुपये किलो। उसने कहा नहीं मैंने नहीं लेनी। वो उतरने लगा तो उसने कहा बात सुनिए, आप ऐसा करें कि आप हमें 15,000 रुपये दे दें। उन्होंने कहा भाई 15,000 किस चीज़ के, मैंने तो दाल ली ही नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई बात यह है कि मैंने आपके लिए ये 50 किलो दाल का ला के रखा हुआ है थैला, तो इसका कैपेसिटी चार्जेस कौन देगा? ये आप ही देंगे ना। तो आजकल हर चीज़ पे कैपेसिटी चार्जेस लग रहे हैं, तो दाल आटे दाल भाव से बाहर निकल आए। बिल्कुल नाज़रीन, ये हमारे मुल्क की सूरत हाल है और सियासतदान जो हैं वो भी झंडे वाली गाड़ी और गर्मा गर्म इक़्तिदार की कुर्सी से बाहर नहीं निकल रहे। इस सब से बाहर निकलें तो हमारे मुल्क के बारे में सोचें। नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई नया बयानिया सामने आएगा, क्या नून लीग को वाकई में बयानिया मिलेगा, तहरीक इंसाफ माफ़ी मांगेगी, क्या सूरत हाल होगी। एक ब्रेक के बाद